अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। फन खिताबत कोर्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और उसमें प्रैक्टिकल या अमली तौर पर या मश्की 3 तकरीरें आपने कर ली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब आप आहिस्ता आहिस्ता उन मरहल की तरफ जाने लगी हैं कि जो असल आपकी अगले मरहलों के लिए ज़रूरत है कि खिताबत सीखने के 2 मरहले हैं। यानी अब आप उस तरफ आ रही हैं कि जब इब्तदाई आपने बॉडी लैंग्वेज सीख लिया, अंदाज देख लिया, तरीकाकार और कुछ जुमले, अल्फाज, वोकैबुलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज आपके पास आ गए और वो ट्यून और वो वॉइस पिच, वो तमाम चीजें आपने कुछ सीख ली इब्तदाई। तो अब इब्तिदा से आगे जब नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे तो वो आपके लिए कैसे आपने उसको अबूर करना है, वो आज हमारे सबक चल रहा है। तो खिताबत सीखने के 2 मरहले हैं। यानी अभी जो मरहला हमारा अमली तौर पर जा रहा है, जिसमें हम तकरीरें आपको दी जाती हैं, उनकी मश्की भी तकरीर दी जाती है, फिर उसको आप देखकर सुनाती हैं। उसके बाद जब आगे आप चलेंगी तो उसमें से कुछ तकरीरें वो यहाँ अमाल कर रहे हैं। इल्काउल खिताबा, इल्काउल खिताबा खिताबत की अदायगी उसूल खमसा, इस पर हमारा काम पहले दिन से शुरू हो चुका था। तलफ़ुज़, वक्फ़, सोती तासरात, एहसासात, हरकत सकनात और अभी चल रहा है। ये वो अमली चीजें हैं कि जिनका जरूरी है और पहली तकरीर से ये हमारी इस पर काम शुरू हो चुका था, जिसमें तलफ़ुज़ पर आपका प्रैक्टिकली चल रहा है माशाल्लाह। अभी काफी सारी का खवातीन और बच्चियों का माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। वक्फ वसल पर और सोती तासरात के आवाज के अंदर वो अल्फाज की घन गरज और जैसे अल्फाज सख्त और गर्म आ रहे, अब उसमें आस्ता आस्ता तब्दीली शुरू होगी। और हमारी अगली जो तकरीर आ रही है उसमें सबसे ज्यादा सौती तासरात, आवाज के अंदर उन तासरात का होना ये बहुत जरूरी है। और एहसासात, अब ये हमारे ये 2 प्रैक्टिकली जाएंगे। इससे पहले ज्यादातर तलफ़ुज़, वक्फ़ और वॉइस पिच पर था, आवाज के उतार चढ़ाव पर था, और अब ये अगले 2 होंगे। और हरकत सकना ये साथ साथ चल रही हैं। उम्मीद है कि आपकी मुअल्लिमा जो है इन चीजों को साथ साथ देख रही होगी, बॉडी लैंग्वेज को, और वो भी आप बेहतर अंदाज में कर रही होगी। तो असल जो है खिताबत सीखने के 2 मरहले हैं, तो उनमें से एक मरहला स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ से हल कर रही है। तलफ़ुज़, वक्फ़, सौती तासरात, एहसास। उसके साथ साथ पहला मरहला जो है एदादुल खिताबा, कि खिताबत की तैयारी कैसे की जाए। ये जो स्टेप है ये जो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है और इसको आपने समझना है। खिताबत की तैयारी के लिए मवाद जामे और मयारी हो। नंबर 1, पहला मवाद जामे और मयारी हो। इसकी डिटेल आगे आएगी कि ये मवाद जामे भी हो और मयारी हो, ये कैसे मुमकिन है और ये कैसे हम करेंगे। इसकी डिटेल आगे भी आएगी। तो एदाल खिताबा में पहली चीज आती है मवाद जामे और मयारी होना, आगे इस पर डिटेल आएगी। उसलूब, उसलूब खूबियों से आरास्ता और खामियों से पाक हो, ये दोनों चीजें, मवाद और उसलूब। मवाद जामिद मयारी होना, उसलूब खूबियों से, तमाम जो एक खिताबत से ताल्लुक रखने वाली चीजें वो उसमें होनी चाहिए और खामियों से वो पाक हो। जी, तो 2 चीजों की, मवाद और उसलूब। मवाद जामे मयारी, उसलूब खूबियों से आरास्ता। तो वो खूबियां क्या हैं, वो हम रोजाना स्टेप बाय स्टेप हर तकरीर में सीख रहे हैं। हमारी जब चौथी तकरीर होगी तो बहुत सी चीजें आपने सीख चुकी होंगी। जब 5वीं और 6ठी होगी, 2 तकरीरें मजीद जब बड़ी आप करेंगी तो फिर इंशाल्लाह ये बहुत सी चीजें जो वो होगी उसलूब से जो ताल्लुक रखने वाली या खिताबत की अदायगी से, वो इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी होंगी। एक चीज रह जाएगी कि जो फिर आपने करनी होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हलवा बनाया जाए और फिर ये कहा जाए कि इसको मुंह में डाल दिया जाए, कुछ उसके लिए फिर आपको भी हरकत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, खिताबत की तैयारी में जो दूसरा जो तरीका है ना, एक तो वो था फर्स्ट है वो इब्तदाई मरहला खिताबत के ठोस उससे ताल्लुक रखता था। एक खिताबत की तैयारी से 2 चीजें एक और है जो इससे रिलेटेड है, जो इसके मुताल्लिका या लवाजमात में से है। वो क्या है, सबसे पहले रूहानी तैयारी।
दूसरी है ज़ाहिरी तैयारी। रूहानी तैयारी में क्या-क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तस्हीह नियत। इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात, इन्नमल अअमालु बिलख़वातीम। तस्हीह नियत, जब आप खिताबत, बयान, वाज़ करने के लिए, सीखने के लिए जा रही हैं, फिर भी आपके इरादे बड़े अज़ीम होने चाहिए। ये नहीं कि मैं खिताबत सीख लूँ और अपना रोब जहरूँ भूलूँ और लोगों में कहें कि कितना अच्छा बयान करती है। ऐसा ना हो कि हम उस वजह से उन लोगों में शुमार हो जाएँ कि तूने तो बात की थी लेकिन अल्लाह के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए, अपनी नफ्स के लिए की। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी खिताबत की, बड़े अपने वक़्त के बेताज बादशाह और खतीब थे। लेकिन जब अल्लाह तबारक तआला ने दिल पे चोट लगा दी, कुछ अरसा वीराने में गुजारी, तो वापस आए, कहा कि अब के बयान में और उस पहले के बयान में फ़र्क था। पहला बयान जो मैं करता था वो अपनी नफ्स के लिए और उलमा पे उस करने के लिए कि भई मुझसे बड़ा खतीब कोई नहीं। लेकिन अब जो बयान करता हूँ, तो कहता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए कि लोगों को कोई अच्छी बात पहुँच जाए। तो तस्यीह नियत, रुजू इलल्लाह, कि अल्लाह ये बयान भी तेरे लिए। और वो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वाकया कभी-कभी दोहरा लिया करे कि जब वो उन्होंने बयान किया, बादशाही मस्जिद, बड़ा रश-कश, बड़े लोग, बड़ा हुजूम, लेकिन एक बाबा जी आए, कहा कि मौलवी इस्माइल का बयान हो गया, मैं तो बड़े दूर से उसका बयान सुनने के लिए आया, तो उसने बैठा दिया और पूरे उसका पूरा बयान रिपीट किया। तो मुरीदीन ने कहा, हज़रत खुलासा बता दिया होता। कहा नहीं, पहले भी बयान वो एक के लिए था, अब भी बयान एक के लिए, पहले भी उस अल्लाह के लिए था, अब भी उस अल्लाह के लिए। हम तो सीख ले क़यामुल लैल, क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला, रुजू इलल्लाह। आपके बयान में तासीर होगी, उसमें वो दर्द होगा, उसमें वो गम होगा और उससे लोगों को हिदायत मिलेगी। अपनी और हाज़रीन की इस्लाह की फ़िक्र अपनी भी हो कि ये जो बयान करने के लिए जा रही हूँ, ये बात करने के लिए इसके तो पहले मुखातिब मैं खुद हूँ, मेरा नफ्स है, मेरा दिल है, मैं खुद हूँ। फिर उसके बाद हाज़रीन की इस्लाह की फ़िक्र हो कि या अल्लाह इन जुमलों में तासीर डाल दे, इन अल्फाज में वो दुख भरे नश्तर डाल दे कि जो बंद दिलों को, कि जिनमें इस गम के, रब की मोहब्बत के और नबी के इश्क के जो छेद नहीं है वो लग जाएं, और ये सामने वाली खवातीन में वो रूह पैदा हो जाए जो उनमें वो तड़प पैदा कर दे, जो उनको रब की तरफ वापस ले आए। तो ये कामयाब खिताब को खुदा की नेमत, आपका बयान कामयाब हो गया, अच्छा हो गया, कहो या अल्लाह ये तेरी अता है, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लक शुक्र, या अल्लाह तेरी अता है, तेरी तरफ से दिया हुआ है, बंदी तो ये नातवा है और इसकी तो कोई कमाल भी नहीं है। तो ये समझना कि ये खुदा की नेमत है, मेरा कोई कमाल नहीं है। और आखिर में इस्तिग़फ़ार बकसरत एहतिमाम के साथ कि अल्लाह कमी कोताही हो गई तो माफ़ कर देना, तेरी बंदी है, ये तेरी ये गुलाम है। हो सकता है कोताही हो गई हो, कहीं तकब्बर के शाइबा आ गया हो, या अल्लाह माफ़ कर देना। तो ये रूहानी तैयारी है, ये लाज़मी रखें। और जिनके अंदर चाहे उलमा में, चाहे आलिमात में ये होता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके बैठने को भी कबूल कर देते हैं। हमारे उलमा और मशाइख के बारे में है कि उनके पास तो जो आके बैठ के भी उनकी मजलिस से चले जाते थे, वो दुख और दर्द और अपने गम अपने दिल में लेके जाते थे कि दीन हमारे पास नहीं है, और दीन आ जाता था उनको। उसके साथ-साथ कुछ ज़ाहिरी तैयारी है और ख़वातीन से अपनी मेरी जो है तमाम से ये खुसूसी इल्तिमास है। अल्लाह, अल्लाह! आज हमें जो जब बच्चियों के लिए मुअल्लिमात और आलिमात का दरकार होती हैं, तो क्या करें, क्या करें? जब आलिमात की ज़रूरत होती है कि हमें ऐसी आलिमात मिल जाएँ, जो क्योंकि मकसद तो बच्चियों की तरबियत करना है, लेकिन जो आलिमात ये माशाअल्लाह, अरे! अरे! सुभान अल्लाह! जो उसके नाज़, नखरे, जो उसका फ़ैशन, जो उसकी लिपस्टिक, अल्लाह! तो वो तो बच्चियाँ देख के तो वो तड़प उठती हैं कि हे! ये ऐसी लिपस्टिक कहाँ से मिलती होगी? और ये जो पार्लर, अच्छा बाजी, उस्तानी जी, ये आप कौन से पार्लर में गई थी? नहीं, नहीं, वो आपको देखें, उनको वो फ़कीरी, वो तकवा और वरा की मिसाल नज़र आ जाए, जो एक होती है, ठीक है अपने घर में करें,
اپنے گھر والوں کے لیے کرے، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے، اور یہ بہتر بھی ہے، مستحب بھی ہے کہ خواتین کو اپنے گھر کے اندر بن سور کے رہنا چاہیے، گندی مندی نہیں رہنا چاہیے، حق بھی ان کا اچھا سنورنا بننا۔ لیکن نہیں، جب آپ تربیت گاہ میں جائیں تو وہاں آپ اس انداز میں نہ جائیں، اپنی چوڑیاں، اپنے کڑے، اپنے یہ جو سنگار ہے اس کو ذرا گھر میں رکھ کے جائیں، وگرنہ وہاں تو بچیوں میں کمپٹیشن شروع ہو جائے گی، اور آپ تو جا رہی ہیں تربیت کرنے کے لیے، تو تربیت کے بجائے کچھ اور ہو جائے گا، وہاں تو کوئی اور کمپٹیشن ہو جائے گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی بچیوں کے مدرسے ہیں جن کے ساتھ مجھے ان کی تعلیمی کمیٹی میں بیٹھنے اٹھنے کا موقع ملتا ہے، یا تعلیم و تربیت کے لحاظ سے، تو وہاں بڑے مسائل یہی ہیں کہ عالمات نہیں مل رہے، عالمات تربیت یافتہ نہیں مل رہی، تو ان سے بچیاں بچائے کوئی دین سیکھیں، سنت سیکھیں، اور دین کا وہ اصل مغز ان تک جائے، اس کے بجائے ان کی طرف غلط پیغام جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میری اپنی بچیوں سے بھی اور عالمات سے بھی یہ گزارش ہے کہ کل آپ بھی اس مسند ہیں، ابھی ہیں تو ابھی بھی، کل ہوں گی تو اس کا خیال رکھیے گا، اس کا خیال رکھیے گا۔ جی، تو ظاہری تیاری، مسنون حلیہ ہو، خواتین وہ حلیہ، وہ کپڑے، وہ لباس، وہ برقع پہنے کہ جس سے شرم و حیا اور جس سے تقوی ورا اللہ۔ ہماری بچیاں تو آج کل وہ جو پردہ کرنے کے لیے وہ برقع، کمال، اس کے لیے تو وہ ایسا کلر ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے جو ہے یعنی چہرہ ڈھمپے اور کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور اللہ، آج کل تو برقعے بھی اتنے ستارے، اتنی اس پر کڑھائیاں، اتنی چڑھائیاں، اللہ اللہ، وہ تو پھر ظاہر والا جو پردے کے لیے لٹکائے گا اس کے اندر اتنی خوشنمائی کر دی جاتی ہے کہ اندر تو کچھ بھی ہو، وہ باہر ہی اتنی چمک دمک ہے، اور کپڑا اور برقعے کا اتنا چمکیلا لیا جاتا ہے، اندر کالی بلا بھی ہو، باہر کپڑے کو دیکھ کے تو کسی کی نظر چوکا چند ہو جاتی ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کریں، اپنے برقعے کو، اپنے لباس کو، اپنے دوپٹے کو جب آپ جائیں تو وہ دوسروں کے لیے ترغیب ہو، تربیت ہو، اس کا خدا را خیال رکھیے گا۔ علماء سے بھی یہی گزارش ہوتی ہے، اور اپنی عالمات سے اور بچیوں سے بھی یہی ہے، مسنون ہو لیا ہو، اچھا لباس ہو، امامہ نہیں ہے، آپ کے پاس اچھا دوپٹہ ہو، اور چھوٹا سا نہ ہو، چھوٹی سی سری ڈھانپ لی، نہیں، بلکہ آپ اچھے طریقے سے کر کے جائے، خوبصورت لگے وہ، اور اسی طریقے سے لباس آپ کا اچھا ہو، اور ایسا ہو جو وہ خواتین پہنتی ہیں، شرم و حیا والی، اور تقوی اور ورع جو ہوتا ہے، ہماری سنجیدگی اور متانت آپ کے پاس ہو، استغنا اور زہد ہو، لچا پن نہ ہو، فخر نہ ہو، تکبر والا سٹائل نہ ہو، اشاشت اور بشاشت آپ کے چہرے پر ہو، نرم خو طبیعت ہو۔ آپ کے پاس بچیاں آئیں، خواتین آئیں، آپ بڑی محبت سے، پیار سے ان سے بات کریں، سٹائل نہ لگائیں۔ آج کل یقیناً میں یہ بات کرنے پہ مجبور ہوں، ہماری عالمات کو جب تیار کر کے بھیجا جاتا ہے تو آگے سے رسپانس آتا ہے، اس کا تو سٹائل کرنے کی بات، اللہ اللہ، اس کے تو نخرے، وہی تو یہ نہ ہو۔ آپ کے پاس خواتین آئیں، خوش ہو کر جائیں، کیا اچھا مزاج ہے، کیسی ملنسار ہیں، وہ تو دین سکھانے والی ہے، آپ کو ایسا مزاج اختیار کرنا ہے، یہ کرنا ہے لازمی۔ اہم نکات کی ترتیب، آپ جو تیاری کر کے جائیں گی تو اس کو نکات میں ڈائری آپ کے پاس ہو، کوئی آپ کو پکڑے گا نہیں، باندھے گا نہیں، اچھی چیز ہے، آپ کے پاس ترتیب سے نکات ہو، فرسٹ یہ، سیکنڈ یہ، تھرڈ یہ، فورتھ یہ، ففتھ یہ، اور اس کی ترتیب ہو، صرف پوائنٹ لکھے ہو، نکات لکھے ہو، مانوی ربط اور تسلسل، ایک تسلسل کے ساتھ آواز میں لوچ اور مٹھاس کی حفاظت، یعنی الفاظ کے اندر اتار چڑھاؤ طریقے سلیقے سے، مٹھاس ہو، جہاں محبت کے، جہاں شفقت کے الفاظ آ رہے ہیں، جہاں دین کی قربت کی بات آ رہی ہے، جہاں میرے نبی کی سیرت کی بات ہے، تو اس میں مٹھاس ہو، سنت کی بات ہو، مٹھاس ہو، اور گلے کی ٹھکور، ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں۔ جب آپ نے جس دن بیان کرنا ہو، درس حدیث، درس قرآن دینا ہو، تو اس سے پہلے ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں سے، اچار وغیرہ سے پرہیز کریں، اور درمیانہ قسم کا پانی پیئیں۔ کعوہ، سبحان اللہ، لونگ، الائچی، دار چینی کا کعوہ ہو جائے تو سبحان اللہ، اس سے یہ ہوتا ہے گلہ صاحب، اور یہ شروع میں ابتدان 2-3 سال تک، جب ایک دفعہ چل پڑے تو پھر
الجان یعنی پان جاڑ ملٹھی جس کو کہتے ہیں، منقع کی گولی وغیرہ یہ بنا کے لے لیا کریں. یہ ظاہری تیاری ہے، یہ کریں، کوشش کریں. دنیا جو یہ جو اینکرز کو دیکھو، یہ صرف اپنی 2 ٹکی کی آواز لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. تو آپ تو اس رب کی بات، اس نبی کی سنت کی بات کرنے جا رہی ہوگی، تو آپ کو بھی کرنی چاہیے ان چیزوں کا خیال. واز کیسے سیکھیں؟ واز کیسے سیکھیں؟ واز کے 3 عناصر کو سمجھ لیجئے گا: مواد، اسلوب، ادا. 3 عناصر ہیں. مواد کیا ہے؟ وہ خیالات و نظریات اور معانی و مضامین جو خطاب کا اصل مغز اور جوہر ہے، جو آپ کا یعنی دعویٰ ہے. مثال کے طور پر آپ نے شکر پہ بیان کرنا ہے، تو شکر کے لیے تمام خیالات اور نظریات کو، معانی اور مضامین، شکر پر احادیث، قرآن، تمام چیزیں آپ نے عادل پہ کرنا ہے، آپ نے معاشرت پہ کرنا ہے، آپ نے معاشیت پہ کرنا ہے، آپ نے آخرت پہ کرنا ہے. تو اس کے لیے وہ تمام چیزیں کہ آخرت کے متعلق کیا کیا چیزیں بتائی جائے، کن چیزوں سے لوگوں کو قائل کیا جائے، اور کن چیزوں کون سی باتیں اور نکات بتائی جائیں، یہ مواد ہے، وہ اصل مغز اور جوہر ہے. اسلوب میں کیا چیز آ گئی؟ الفاظ کا وہ لبادہ اور جملوں کا وہ پیراہن جس میں مطالب و مفاہیم کو ملفوف کر کے پیش کیا جائے گا، اور جس کی مشق آپ آہستہ آہستہ کر رہی ہیں. الفاظ اور جملے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ کچھ کتابیں ہیں، اس سے آپ نے باقاعدہ طور پر اپنے لیے کی، اور نقائص سے بچانا ہے. عیوب اور نقائص سے اپنے آپ کو بچانا ہے. وہ کون سے نقائص ہیں؟ جو فساد و بلاغت اور آداب خطابت کے خلاف ہے. آگے باتیں آئیں گی کہ آداب خطابت کی کیا کیا چیزیں ہیں. سٹیج پہ جانا، کھڑے ہونا، اس سے پہلے تمام چیزیں، کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. تو الفاظ اور جملوں کے الفاظ اچھے ہوں، موتیوں کی طرح ہوں، اس میں بڑے زبردست طریقے تھے، ملفوف یعنی ایسے لپیٹ کر کے کہ وہ الفاظ جیسے آگے کچھ خطابت کی مثالیں آپ کو دی بھی جائیں گی عملی طور پر بھی. تو یہ چیزیں. اور ادا کے الفاظ اور جملوں کو پیش کرنے کا معیاری انداز جو من کو بھا جائے اور دلوں کو اپنی طرف کھینچ لے، اور پھر وہ ہر چیز میں اپنی طرف اپنا طریقہ اور انداز ہوگا. ہر آدمی کا اپنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں: مواد، اسلوب، ادا. واز کے یہ 3 عناصر ہیں، ان پر آپ کو گرفت ہونی چاہیے. اچھا، ان کے ایک مثال کے طریقے سے سمجھایا گیا کہ واز کے 3 عناصر یعنی مواد، اسلوب اور ادا، اس کی کیسے اگر خارج میں کوئی مثال سمجھنی چاہے تو کیسے مراد ہے. کہا کہ مواد سے مراد پوچھے گئے سوال کا اصل جواب آپ کو آتا ہے، یہ مواد ہے کہ جس موضوع پہ آپ بولنے جا رہے ہیں اس پہ قرآن، حدیث، کوئی واقعہ، کچھ چیزیں، ٹھوس چیزیں آپ نے جمع کر کے رکھی، اس کو کہتے ہیں مواد. میں نے کہا نا جیسے شکر ہے، عادل ہے، یا معاشرت ہے، تو آپ نے جو موضوع اٹھایا اس پر قرآن کی ایک آیت، اس پر حدیث، اس پر ایک واقعہ، یہ 3 چیزیں. اس واقعے میں نکات کیا کیا چیزیں، قرآن کا اور حدیث کا اور اس واقعے کا ملا کر آخر میں رزلٹ کیا نکالنا ہے اور پیغام جو دینا ہے، یہ چیزیں، یہ مواد کہلاتا ہے. تو پوچھے گئے سوال کا اصل جواب یعنی مواد، جس موضوع پہ آپ نے بات کرنی ہے اس پر ٹھوس چیزیں آپ کو تیار. اسلوب، جواب لکھنے کے مناسب الفاظ کا انتخاب کیا جائے، یہ ہے اسلوب. اور تیسری چیز ہے ادا. ادا کو کیسے کہیں گے کہ الفاظ آپ نے مناسب کا انتخاب کر لیا لیکن خط بھی اچھا ہو، املا اور رموز و اوقاف کی رعایت کر کے جواب لکھا گیا ہو. جہاں انورٹڈ کام کا، جہاں کاما لگانا ہے، جہاں سائن آف انکلمیشن لگانی ہے، جہاں فل سٹاپ لگانا ہے، یہ تمام چیزیں ہوں، رموز و اوقاف آپ کو آتے ہوں، تو پھر آپ کا پیپر 100% ہے. یہ آپ کا پیپر 100% ہے. یہی صورت جو ہے وہ عناصر ثلاثہ کی ہے جو واز کے لیے ہے: مواد، اسلوب، پھر ادا. ادا پر ہم کام کر رہے ہیں، اسلوب پہ بھی ہمارا کام ہو رہا ہے، ادا پہ زیادہ ہو رہا ہے، اسلوب پہ 50% ہو رہا ہے، مواد پر آپ نے خود کرنا ہے. مواد پہ آپ نے خود کرنا ہے، یہ آپ کا ہے. ان دونوں پہ ہمارا کام چل رہا ہے، اس پہ مزید کوشش اور ہمت آپ نے کرنی ہے. بیان کیسے سیکھیں، اس کی مثال بنا، یعنی ایک اور مثال دے دی. بیان کے عناصر ثلاثہ کے درمیان ربط کی ایک اور مثال: کامیاب تجارت کیسے کی جاتی ہے. سب سے پہلے عمدہ مال کی تیاری، عمدہ مال کی تیاری.
قرآن حدیث واقعہ، 3 چیزیں تو آپ نے لازمی لانی ہے. پھر اس واقعے کے اندر نکات اور اس کا رزلٹ. اسلوب کیسے کہتے ہیں؟ خوبصورت پیکنگ کو، وہ جمل، وہ الفاظ، مترادفات، مقاربات. اور ادا کیا ہے؟ معیاری پیشکش، آپ کا انداز اور سٹائل وہ ٹھیک ہوگا. یہ خارجی مثالیں اب اس کی آ گئی. اب تقریباً آپ کو عناصر ثلاثہ کی پہچان حقیقت میں ہو گئی کہ مواد کیسے کہتے ہیں، اسلوب کیسے کہتے ہیں، اور ادا کیسے کہتے ہیں. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو اور بھی دے دیتا ہوں. کھانا بہترین تیار کیا جائے اور دسترخوان جو ہے نیچے اچھا بچایا جائے، پلیٹیں اچھی ہوں، خوبصورت ہوں. پھر ادا ان کو دسترخوان پہ لگانے کا طریقہ بھی پھر سٹائلش قسم کا. سبحان اللہ. تو اس دسترخوان کی کیا ہی ہوگی. تو خواتین کو یہ دسترخوان والی مثال بہت اچھی. بعض ایسے سیکھیں، بعض کے 3 عناصر پر محنت کر لیجئے تو وہ کیا ہوگی؟ مواد کے لیے اب آگے ڈیٹیل مواد کی، اسلوب کی بھی آ گئی، ادا کی بھی آ گئی. اب آ جائے یہ آخری بات ہے آج کی سبق کی. مواد میں کیا چیز ہے؟ خطبہ نمبر 1. سب سے پہلے شروع میں آپ نے جو الفاظ خطبہ کے لانے ہیں وہ اچھا کر کے لائیں، یونیک لائیں، ٹائمنگ کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے خوبصورت قسم کا خطبہ ہو. اور کوشش کریں کہ خطبے میں جو آگے آپ نے بیان کرنا ہے اسی سے متعلق قرآن حدیث سے ریلیٹڈ خطبہ پڑھ لیں، اس کے جملے الفاظ اس میں لیں. سبحان اللہ. افتتاحی الفاظ، جب آپ خطبے کی ابتدا کریں وہ خوبصورت الفاظ سے ہو، بہترین الفاظ کے انتخاب ہو. آیات اور اقوال مفسرین ہو. آیت پڑھی آپ نے تو اس میں فلاں مفسر نے یہ کہا اور اس مفسر نے یہ کہا اور فلاں تفسیر میں نے یہ پڑھا ہے. اقوال، حدیث کے آثار اور اقوال تابعین. اچھا یہ ضروری نہیں ہے، آگے بات ہو رہی ہے مستند واقعات اور حکایات. یہ جو ہے نا یہ چیز حدیث قرآن کے آیت کے بعد جو کسی آپ کے بیان کو جو زبردست قسم کی تقویت دی گئی وہ ہوگا کیا چیز؟ واقعات اور حکایات. اس کی کتابیں ہیں، یہ پڑھیں، آپ لازمی پڑھیں. کتابوں کی درسگاہ میں خوبصورت واقعات، خوبصورت حکایات کی مختلف کتابیں ہیں. یہ ذاتی مشاہدات اور تاثرات، یہ ان کے لیے کہ جو کچھ عرصہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کے مختلف قسم کے مشاہدات ہوتے ہیں، گھومے پھرے ہوتے ہیں ادھر ادھر، یہ ان کو کام میں آتے ہیں. بمانی لطائف اور چٹکلے، یہ بھی آپ سنا سکتی ہیں، اس سے بھی ہوتی ہے. اور یہ یعنی درمیان میں ہونے چاہیے. معیاری اشعار اور مصرے اور مقولے، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. ہو جائیں تو سبحان اللہ، نہ ہو جائیں تو کچھ ضروری نہیں ہے. چھوٹی نکات، جاندار معلومات، یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ نے جو بیان کیا تو اس بیان تیار کر رہی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہونے چاہیے، کچھ نکات اور معلومات اس سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، معاشرتی اگر پہلو پر ہے تو آپ کو معاشرے کے بارے میں جاندار معلومات ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتے ہیں، رسم رواجات کیا، ہماری ٹریڈیشن کیا، ہمارا کلچر کیا، ہمارا تمدن کیا ہے. نتیجہ خیز اور خوبصورت اختتام، نتائج کا مورل سٹوری، اس جو آپ نے سارے کیا اس کا آخر میں نتیجہ بیان کریں، اس کا خلاصہ آپ لے کے. اسلوب میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ چھوٹے مفردات و مرکبات، مترادفات و متقاربات، متضاد و متقابل، ضرب الامثال اور محاورات کا استعمال، تشبیہات اور استعارات کا استعمال. یہ کہا ہوگا، یہ کچھ تو آپ کو یہاں خطابت کے جو 5-6 ہوں گے اس میں رٹے لگوا دیے جائیں گے. اس کے علاوہ مزید کچھ کتابوں کی طرف آپ کی رہنمائی کی گئی تھی، ان کو مطالعہ کریں اور اپنے پاس ایک ڈائری بنائیں، اس میں وہ لکھتے جائیں. کوئی مفرد لفظ اچھا خوبصورت میرے لکھ دیں، مرکب لفظ میرے لکھ دیں، مترادفات اور متقاربات میں سے کچھ جملے جب آ جائیں. خصوصاً اعظم مفتی ابو بابا شاہ منصور صاحب دامت برکاتہم کی کتابوں میں بڑے زبردست ان کا استعمال ہوتا ہے، وہ کمال کر دیتے ہیں. جب متقاربات اور مترادفات کا استعمال، متضاد اور متقابلات کا استعمال کرتے ہیں، اس طرح ضرب الامثال اور محاورات کا جب استعمال کرتے ہیں ایسی کمال ہوتی ہیں. اس لیے اعظم مفتی صاحب کی کچھ کتابوں کا مطالعہ کریں. اور اس طرح ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جو ہیں وہ معلوماتی بھی بہت ہیں قرآن حدیث سے ریلیٹڈ، اور اس میں یہ چیزیں بھی ہیں، اور تشبیہات اور استعارات میں. تو اس لیے ان کتابوں کا استعمال آپ کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک کتاب ہے جو آپ اپنے پاس رکھیں اور ہر سال میں ایک مرتبہ کریں، شہاب نامہ جو ہے خطابت اور ادیب، ان کے لیے وہ کتاب بڑی زبردست ہے، شہاب نامہ. اس کا مطالعہ کریں اور اس سے یہ الفاظ نکالتے رہیں.
पांचवी चीज اسلوب کے اندر ایک چیز ہے 5 خامیاں مشکل پسندی مشکل الفاظ نہ کریں ہماری معلمات اور علماء کیا کرتے ہیں ایسے زبردست اصطلاحات عربی کے لاتے ہیں بیچارہ سامنے والا پریشان ہو جاتا ہے جیسے وہ انگلش کے نکال کے لاتے ہیں یہ اسی طرح کے عربی کے نکال کے لاتے ہیں ارے باب افتعال اور باب استفعال کے جب الفاظ نکال کے لاتے ہیں تو سامنے والا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کمال ہے الفاظ تو بڑے زبردست ہیں لیکن اللہ ہی جانے ان کا مطلب کیا ہوگا نہیں مشکل پسندی سے بچے بےمعنی تکرار سے بچے نفسیات ناشناسی یعنی آپ کو نفسیات شناسی ہونی چاہیے ارد گرد والوں کے ماحول کو سمجھ سکے بات کتنی لمبی کرنی ہے چھوٹی کرنی ہے کم کرنی ہے عدم اعتدال کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے اور ناقص پیغام نہ دیں پیغام آپ کا ٹھوس اور مضبوط ہے اور ادا میں وہ کیا چیزیں ہیں وہ 5 چیزیں گزر چکی ہیں صحت تلفظ اور ادا وقف وس صوتی تاثرات چہرے کے احساسات جسم کے حرکات و سکنات یہ بہترین ہونے چاہیے تو انشاءاللہ آگے انہی عناصر پر آگے کچھ مثالیں اور ایگزامپل بھی ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ میں سے مجھے جو خوشی ہے کہ بعض کے وائس پیچ میں اور آواز میں وقت وصل میں آواز کے تاثر میں بڑا رات دن کا فرق پڑ رہا ہے بڑا پڑ رہا ہے ہمت کیجئے گا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سیکھا ہے میں نے ابھی جب سفر میں تھا تو اکثر کی تقریر سنی ہے اکثر کی سنی ہے اور ماشاءاللہ اور میں نے دیکھا کہ اس میں بہت اچھا آپ نے سیکھا ہے بہت اچھا سیکھا ہے ہمت کیجئے گا اب آپ کا گویا کہ آپ قریب ہیں ان چیزوں کو سٹور کریں جو آپ کو لیکچر دیا جاتا ہے اور جو مشق دی جاتی ہے اس پہ ہمت کریں اس میں ہمت کریں میں پھر کہہ رہا ہوں ہمت کریں آپ نے بہت کم وقت میں بہت اچھی اپنی کمزوریوں پہ اپنی خامیوں پہ اور بہت آگے کی طرف گئی ہیں مجھے بچوں میں آج تک اتنا رزلٹ نہیں ملا جتنا کہ یہاں آپ کے اس میں نظر آیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمت دے استقامت دے تو آج کی مشق ہماری تقریر ابھی آپ کو بھیج دی جائے گی ویڈیو بھی آڈیو بھی اور ریٹن بھی اے نوجوان مسلم تاثرات کی ضرورت ہے اس میں آپ کے احساسات اور صوتی تاثرات کا بڑا اثر ہوگا اپنے دکھڑا اس میں ڈال دیجیے گا الفاظ کے اندر جان ہونی چاہیے اے نوجوان مسلم مخاطب کیا گیا ہے اپنے تخاطب کو تمہارے سامنے بیٹھا گویا کہ ہمارے جوان خواتین بکھر گئیں اور آپ ان کو اپنا دکھڑا سنا رہی ہیں چہرے میں تاثرات ہونے چاہیے اور آواز کے اندر چہرے پر اور حرکات اور سکنات باڈی لینگویج میں آپ نے حد کرنی ہے اس دفعہ آپ کو دی جائے گی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم